जिंदगी के पेचीदा और कांटों भरे रास्तों पर मुसलसल सफ़र करते एनी के लहूलुहान पैर कब के थक चुके थे। कच्ची कब्र की तह में रखा सफ़ेद कफन में लिपटा इसका नाजुक वजूद इस थकान की गवाही दे रहा था। गोरकर ने सीमेंट की पहली स्लैब उठाई ही थी कि मैंने इसे रोक दिया। बगल में दबाई सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली गुड़िया निकाली और नीचे उतरकर एनी के पहलू में एहतियात के साथ रख दी। खुदाफिज एनी, मैंने इसके फूल से वजूद को भारी दिल के साथ अलविदा कहा और कफन के ऊपर से ही इसकी पेशानी चूम ली। मेरा नाम कबाद है, कबाद कामरान। उम्र तकरीबन 60 साल। किसी ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी के शुबे सोशियोलॉजी में पढ़ाता था। आबाओ अजदाद की छोड़ी हुई बेतहाशा ज़मीन थी। किसी शय की कमी नहीं थी। अच्छे लिबास पहनने का, अच्छी मौसीकी सुनने का, अच्छी किताबें पढ़ने का और अच्छी गाड़ियाँ रखने का शौक़ था। शादी बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। खुशकिस्मती से हमारी शादी उन चंद शादियों में शामिल थी जो वालिदैन की जानिब से किए जाने के बावजूद कामयाब हो जाती हैं। मुझे इससे बेतहाशा मोहब्बत थी और वो भी मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। लेकिन शायद मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी, या शायद मैं बहुत बदकिस्मत था, क्योंकि वो शादी के 5वें ही साल कैंसर के हाथों अल्लाह को प्यारी हो गई। शादी की एक निशानी नताशा की शक्ल में मेरे पास छोड़ गई। नताशा मेरी इकलौती औलाद थी और मेरे दिल का टुकड़ा। मैंने दोबारा शादी नहीं की। दरअसल नताशा की माँ ने मयार का सांचा ही ऐसा बना दिया था कि इसके बाद और कोई औरत इसमें फिट नहीं बैठती थी। बीवी के बेवक्त इंतकाल के बाद मेरी सारी ज़िंदगी नताशा के गिर्द मदार में चक्कर लगाने लगी। मैं इसका बाप भी था और माँ भी। वो क्या पहनना पसंद करती थी, वो क्या खाना पसंद करती थी, वो किस चीज़ से एलर्जिक थी, सबका ख्याल मैं खुद रखता था। हम दोनों बाप बेटी की ज़िंदगी में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं थी। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था, लिहाजा अच्छी भली नौकरी चल रही थी। फिर अचानक एक दिन मेरी इकलौती जवान बेटी मुझसे नाराज़ होकर चली गई। वो मुझे छोड़कर क्या गई, सब ख़त्म हो गया। मैंने नौकरी छोड़ दी और घर बैठ गया। सिर्फ अशद ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलता। बाकी का सारा वक्त किताबों में गुजरता। कभी कभी आस पड़ोस से एक दो दोस्त मिलने आ जाते, लेकिन वो भी कुछ देर बैठने के बाद चले जाते थे। अच्छी तरह जानते थे कि मुझे लोगों से और लोगों की कुर्बत से वहशत होती है। कराची में क्लिफ्टन में वाक़या समंदर के किनारे एक लग्जरी फ्लैट में रहता था। नताशा के चले जाने के बाद बहुत दफ़ा सोचा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव चला जाऊं, लेकिन फ्लैट के हर कमरे से मेरी बेटी की खुशबू आती थी। जब भी जाने का सोचता वो खुशबू कदम जकड़ लेती थी। फ्लैटों में रहने वाले बाकी लोगों में ज़्यादातर अय्याश पसंद अमीरज़ादे थे, जो रहते तो कहीं और थे, लेकिन फ्लैटों को अय्याशी के अड्डों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। खैर, इनकी वजह से कभी कोई मसला नहीं हुआ। ज़माना ही ऐसा है कि अपर क्लास में किसी के पास दूसरे की ज़िंदगी में झांकने का या दिलचस्पी लेने का वक्त ही नहीं होता। वो अगस्त का एक दिन था। तूफ़ान आने को था। रेडियो और टेलीविज़न पर बार बार कराची के मकीनों को समंदरी तूफ़ान की मुमकिन तबाहकारियों से आगाह किया जा रहा था। लेकिन मुझे तूफ़ान बहुत पसंद हैं। अजीब सी बात है, लेकिन तूफ़ान जितना शदीद हो, मेरे अंदर उतना ही ज़्यादा सुकून मौजें मारता है। मैंने खिड़की से बाहर समुंदर की तरफ झांका तो लहरें गैज़ो गज़ब ढा रही थीं। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था, लेकिन बाहर तारीकी छा चुकी थी। पूरा आसमान सुरमई काले बादलों से ढका पड़ा था और हवाएं पाम के नाजुक दरख्तों को दोहरा किए दे रही थीं। मैंने पाइप सुलगाने को तंबाकू की थैली निकाली तो सिर्फ चुटकी भर तंबाकू को देखकर परेशान हो गया। तंबाकू के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। अपनी यादाश्त को कोसते लिबास तब्दील किया और गाड़ी की चाबी उठाकर तंबाकू खरीदने निकल खड़ा हुआ। मेरा फ्लैट 5वीं मंजिल पर है। बाहर लॉबी में निकलकर लिफ्ट का बटन दबाया तो पता चला कि चारों लिफ्टों में से सिर्फ एक ही काम कर रही थी। खैर, खुदा खुदा करके लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलते ही एक दिलनशीन खुशबू ने मुझे अपने हसार में घेर लिया। लिफ्ट खाली नहीं थी। इसमें एक अकेली लड़की खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तकरीबन 21 या 22 का सन और ऊंचा लंबा कद, खिलता हुआ गंदमी बेदाग रंग और मुतनासिब जिस्म। इसने बाल गालिबन किसी बहुत अच्छी जगह से रंगवाए थे। वो बाल तो थे तो गहरे सुर्खी माइल भूरे रंग के, मगर इनमें कहीं कहीं सुनहरा रंग झलक रहा था।
اونچی روشن پیشانی اور دو گھنی بھووں تلے بادامی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمایاں تھی۔ کانوں سے جدید وضع کے لمبے بندے لٹک رہے تھے۔ لڑکی نے نیلی رنگ کی چست جینز پہنی ہوئی تھی اور اوپر سے اسی رنگ اور کپڑے کی جیکٹ، پاؤں میں ٹخنوں تک چڑھے چمڑے کے بھورے جوتے۔ آپ اوپر جا رہی ہیں یا نیچے؟ میں نے اسے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ جی مجھے تو نیچے بیسمنٹ میں واقع پارکنگ میں جانا ہے، میں نے کچھ شرمندہ سا ہوتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اندر آ جائیے، میں پہلے آپ کو بیسمنٹ میں اتار دوں گی، اس نے مہربانی سے کہا تو میں انکار نہیں کر سکا۔ اس نے دروازہ بند ہوتے ہی 15ویں منزل کا بٹن دوبارہ دبا کر کینسل کیا تو میں مزید شرمندہ ہو گیا۔ خیر کیا ہو سکتا تھا؟ میں خاموش کھڑا اس کا جائزہ لیتا رہا اور وہ کھڑی مسکراتی رہی۔ آپ میرے ایسے غور سے دیکھنے کا کوئی غلط مطلب نہ تلاش کریں۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی، کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو مجھے اپنی نتاشا کی یاد دلا رہی تھی۔ بہت شکریہ بیٹے، میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں میری وجہ سے دوبارہ نیچے تک آنا پڑا۔ بیسمنٹ میں پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھولا تو میں نے شفقت سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جی کوئی بات نہیں، اس نے نہایت شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو میں نے سر جھٹکا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آس پاس کی کسی دکان پر میرا پسندیدہ تمباکو نہیں ملتا تھا، لہٰذا مجھے صدر تک جانا ہی پڑا۔ تمباکو خرید کر دکان سے باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر پائپ سلگایا، ڈیک پر ترکی نسات محمود اور ہان کی ایک پسندیدہ دھن لگائی اور پھر بے مقصد کراچی کی سڑکوں پر چکر لگانے لگا۔ یہ شہر مجھے بہت پسند ہے۔ گنجان آباد ہونے کے باوجود اس شہر کی شاموں میں ایک عجیب سی تنہائی رچی بسی ہوتی ہے۔ یہاں لوگوں کا ہجوم ہونے کے باوجود ہر شخص اکیلا دکھائی دیتا ہے، یا شاید لوگ اکیلے نہیں ہوتے، میرا اپنا دل اکیلا تھا۔ دھیمے غمناک سروں میں وائلن بجاتا رہا اور میں دنیا دیکھتا رہا۔ شہر کی گیلی چمکتی سڑکوں پر پھرتے پھرتے کب شام گہری رات میں ڈھل گئی احساس ہی نہیں ہوا۔ بارش کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تو گھر واپس جانے کا سوچا۔ جب میں نے بلڈنگ کی بیسمنٹ میں لے جا کر گاڑی کھڑی کی تو تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ میں گاڑی لاک کر کے لفٹ کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ایک نسوانی آواز میرے کان میں پڑی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مجھے ایک سلیٹی رنگ کی کلٹس کے ساتھ وہی لڑکی نظر آئی، لیکن غالباً کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ گاڑی کی بونٹ کے اوپر ہاتھ ٹکائے جھکی کھڑی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک زوردار ابکائی لی اور پھر کمزوری سے وہیں بونٹ کے اوپر گر گئی۔ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ ارے کیا ہوا آپ کو؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے شاید کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں مجھے بتانے کی کوشش کی۔ آپ کا فلیٹ کون سا ہے؟ گھر پر اور کون ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں یہاں نہیں رہتی، ڈاکٹر، ہسپتال۔ اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے بامشکل گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک لے کر گیا اور پھر کچھ سوچ کر اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو کال کی جو قریب ہی ایک پرائیویٹ کلینک چلاتا تھا۔ خدا کا شکر ہوا وہ پہلے ہی کسی ایمرجنسی کے سلسلے میں کلینک پر موجود تھا۔ میرے دوست نے اس کے معدے کی اچھی طرح صفائی کی اور پھر کچھ دوائیاں تجویز کر کے مجھے کمرے سے باہر لے گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ساری کہانی سنا دی۔ لڑکی نے غالباً پہلی دفعہ میجک مشروم کا استعمال کیا ہے، شاید اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز منہ میں ڈال رہی تھی۔ خیر میں نے صفائی کر دی ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، دوائیوں کے باعث صبح تک غنودگی کا گہرا اثر رہے گا، تم اس کو لے جا سکتے ہو، لیکن خیال رہے کہ اگلے کچھ دن اس کو آرام کرنا چاہیے۔ میں بامشکل سہارا دے کر اسے گاڑی تک لے گیا اور اگلی سیٹ لمبی کر کے اسے آرام سے لٹا دیا۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ کہاں رہتی ہو؟ گاڑی سٹارٹ کر کے میں نے اس سے پوچھا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر اس کی طرف دیکھا تو وہ دنیا مافیا سے بے خبر بے ہوش پڑی تھی۔ رات بھی بہت ہو چکی تھی، نہ جانے کہاں رہتی تھی۔ خیر کچھ دیر سوچ کر میں اسے اپنے فلیٹ پر واپس لے گیا۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ لفٹ ابھی تک چل رہی تھی، ورنہ میں اس عمر میں کہاں اٹھا کر لے جاتا۔ پھر وہ کچھ ہوش میں بھی آ چکی تھی، بول تو نہیں پا رہی تھی مگر کم از کم اس کا پورا بوجھ مجھے اٹھانا نہیں پڑ رہا تھا۔ میں اس کو سیدھا ٹی وی لاؤنج میں لے کر چلا گیا، صوفے پر احتیاط سے بٹھایا اور کچن سے ایک اورنج جوس کا گلاس لے کر آیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور چپ چاپ جو کہتا گیا کرتی رہی۔
پھر جوس کا ایک گھونٹ بھر کر بولی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ نکاہت کے سبب اس کی زبان ابھی تک لڑکھڑا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، تم چپ چاپ جوس پیو۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا۔ جی اینی، اس نے دھیمے سے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، پورا نام قرۃ العین ہے۔ بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی لیکن میرے دل میں اس بچی کے لیے یکا یک محبت اور شفقت کا سمندر موجیں مارنے لگا تھا۔ اس نے جوس پی لیا اور دوبارہ گردن پیچھے ٹیک کر آنکھیں موندنا ہی چاہتی تھی کہ میں نے اس کا بازو پکڑ کر احتیاط سے اسے اٹھایا اور نتاشا کے کمرے میں لے گیا۔ نتاشا کے جانے کے بعد سے اس کا کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ہلکے گلابی اور کاسنی رنگ کی دیواریں، ایک کونے میں اس کا بچپن کے زمانے کا سفید کاٹ اور اس کے اندر اس کے پرانے کھلونے، الماری میں ڈھیر ساری کتابیں اور ایک دیوار پر صرف نتاشا کی اپنی اور میرے ساتھ کھینچی لاتعداد تصویروں کے لیے مخصوص تھی۔ کتنی حیرت کی بات تھی، میرا اور میری بیٹی کا ساتھ کہنے کو تو 25 سالوں پر محیط تھا، لیکن وہ 25 سال صرف 25-30 رنگین کاغذ کے ٹکڑوں میں سمٹ آئے تھے۔ اینی حیرانگی سے کمرے کو دیکھتی رہی۔ میں نے اس کو بستر پر لٹایا، آرام سے اس کے جوتے اور موزے اتارے، جیکٹ اتاری، پھر واش روم سے گرم پانی میں تولیہ بھگو کر لایا اور اچھی طرح سے اس کا چہرہ اور گردن صاف کی۔ تم آرام سے سو جاؤ، صبح تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی تو جہاں کہو گی چھوڑ آؤں گا۔ میں لائٹ آف کر کے کمرے سے نکلنے لگا تو اس نے کہا، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر ممکن ہو تو لائٹ جلی چھوڑ جائیں۔ میں نے مسکرا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ساتھ لگا سوئچ آن کیا تو کمرے کی چھت پر ستارے چمکنے لگے اور پوشیدہ اسپیکروں سے بہتے پانی اور سرسراتی ہوا کی سکون امیز سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ میں نے نتاشا کی خاص فرمائش پر یہ سسٹم باہر سے منگوا کر لگایا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اینی سے پوچھا۔ اس کے سر پر شفقت سے تھپکی دی۔ سو جاؤ، شاباش، تمہیں یہاں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ وہ رات میں نے ٹی وی لاؤنج میں آرام دہ کرسی پر پائپ اور کافی پیتے گزار دی۔ باہر طوفان شدت پر تھا، مگر میرا فلیٹ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے بالکل خاموش تھا۔ صبح ہونے کو تھی جب آرام کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ سر، یہ کافی۔ کسی نے نرمی سے میرا کندھا دبایا تو میں چونک کر اٹھا۔ اینی میرے سامنے کافی کا بھاپ اڑاتا مگ لیے کھڑی تھی۔ وہ شاید نہا دھو کر آئی تھی کیونکہ اس کے بالوں میں ابھی تک نمی موجود تھی اور چہرہ میک اپ سے عاری، صاف شفاف تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح کے 9 بج چکے تھے۔ باہر ابھی تک شدید بارش ہو رہی تھی۔ ارے تم نے کیوں تکلیف کی؟ میں نے مگ پکڑتے ہوئے کہا۔ تکلیف کیسی؟ اور آپ نے بھی تو میرے لیے پوری رات جاگتے گزار دی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تم بیٹھ کر ٹی وی دیکھو، میں ذرا فریش ہوا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نہا دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے آیا تو اینی کھڑکی سے لگی باہر موسم کا نظارہ کر رہی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں سر، اندر باہر موسم ایک ہو جاتا ہے۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ہاں صحیح کہتی ہو، مجھے بھی بارشیں بہت اچھی لگتی ہیں، میں نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن میری نتاشا کو بارشیں بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ دھوپ میں کھیلتی تتلی تھی، اسے سورج کی حرارت اچھی لگتی تھی۔ نتاشا آپ کی بیٹی ہے؟ میں رات کو اس کے کمرے میں سوئی تھی۔ ہاں وہ کمرہ نتاشا کا ہی ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب کہاں ہے وہ؟ اینی نے میرے لہجے میں افسردگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ چلی گئی، مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، پھر وہ آپ سے ناراض کیوں ہو گئی؟ اور آپ نے اس کو جانے کیسے دیا؟ اینی نے پے در پے سوال پوچھے تو میں اپنی یادوں کی چنگل سے باہر نکل آیا۔ چھوڑو اس بات کو، بہت لمبی کہانی ہے۔ جانا یا رکنا ہمارے اپنے ہاتھ میں کہاں ہے، اور پھر جو جانا چاہے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ خیر، یہ ہم کن باتوں میں پڑ گئے؟ میں نے تمہاری صحت کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، بس تھوڑی سی کمزوری باقی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خیر، کمزوری کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ٹھیک کیے دیتا ہوں۔ میں ناشتہ بنانے کچن میں گیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ ہی چلی آئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی کچھ دن تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں نے برنر جلاتے ہوئے کہا۔ میرے پیشے میں آرام ممکن نہیں ہے سر، اس نے کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟
میں نے چونک کر پوچھا، تم ایسا کیا کرتی ہو کہ آرام ممکن نہیں؟ اپنے جواب میں صرف خاموشی پا کر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی معصوم آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور دھیمے سے بولی، میں ایک پروسٹیٹیوٹ ہوں سر، ایک ہائی کلاس کال گرل۔ میں ایک لمبا ہنکارا بھر کر خاموش ہو گیا، پھر فریج کھول کر انڈے اور ٹماٹر نکالے اور چھری کی تلاش میں کاؤنٹر کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ بیٹے ذرا اپنے پیچھے دراز سے مجھے چھری تو نکال کر دینا۔ جی۔ وہ حیرت سے کچھ زیادہ نہیں بول سکی۔ چھری جس سے ٹماٹر کاٹتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی۔ اس نے مڑ کر دراز سے چھری نکالی اور میرے بڑھتے ہوئے ہاتھ میں تھما دی۔ سر آپ کو برا نہیں لگا سن کر؟ نہیں تو برا کیوں لگے گا، لیکن میں تھوڑا اداس ضرور ہو گیا ہوں۔ یہ تمہارے کھیلنے اور پڑھنے کے دن ہیں، جسم بیچنے کے نہیں، میں نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ عجیب آدمی ہیں آپ سر، یہ جان کر کے میں ایک کال گرل ہوں۔ مرد یا تو شوقین نگاہوں سے گھورتے ہیں یا میرا ایک رات کا ریٹ پوچھتے ہیں یا پھر استغفر اللہ کہہ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس نے حیرانگی سے کہا، میں ذرا مختلف قسم کا انسان ہوں۔ میں اپنے گناہ اس قدر زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی کو برا سمجھنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور پھر مجھے مجبور لوگوں سے محبت ہے۔ یہ کس نے کہا کہ میں مجبور ہوں؟ کہا تو کسی نے نہیں، لیکن بہت دنیا دیکھی ہے میں نے بددستور ٹماٹر کاٹتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں مجبور نہ ہوں بلکہ کال گرل بننا میری خواہش ہو۔ اس نے مجھے کریدتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن خواہشوں کی مجبوری بھی تو مجبوری ہی ہے، اور نیک اور گناہ گار ہم سب اپنی اپنی خواہشوں کی گٹھریاں کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں۔ اور بھلا آپ کو مجبور لوگوں سے کیوں محبت ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ دیکھو بیٹی، اس دنیا میں ہر انسان محبت کا حقدار ہے۔ مجبور لوگوں سے محبت کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ چھوڑو اس بات کو، تم یہ بتاؤ کہ تم کال گرل کیسے بنی؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، یہ لمبی کہانی ہے سر۔ میں بھی ہنس کر دوبارہ ناشتہ بنانے میں مگن ہو گیا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو بارش ابھی بھی لگاتار جاری تھی۔ اس بیچاری کی پیٹ میں ابھی ناشتہ گئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ ایک ابکائی لے کر واش روم کی طرف دوڑی۔ تھوڑی دیر میں سب کھایا پیا نکل گیا اور وہ کمزوری سے نڈھال ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں دے کر اسے پھر سے سلا دیا اور خود بھی اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ آنکھ ایسی لگی کہ مغرب کے وقت کھلی۔ میں نے اینی کو چیک کیا تو وہ بددستور سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ایک کتاب اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔ رات کے 10 بجے میں نے پھر سے اینی پر ایک نظر ڈالنے کا سوچا۔ وہ کچھ کسمساس ہی رہی تھی اور دروازہ ہلکے سے کھٹکانے پر ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر ہو گئی ہے سر، اس نے پریشانی سے کہا۔ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں۔ ہاں ضرور، کہاں رہتی ہو تم؟ میں یہیں قریب ڈیفینس میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جواب دیا، مگر پھر چکرا کر واپس گر گئی۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے اینی، تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ تم ایسا کرو کہ فون کر کے اپنی سہیلیوں کو بتا دو کہ تم میرے ہاں ہو۔ میں نے اس کے اوپر کمبل درست کرتے ہوئے کہا۔ آپ سمجھ نہیں رہے سر، اس کی آنکھوں میں وحشتوں کے سائے رقصہ تھے۔ سہیلیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پیٹر کا ہے۔ پیٹر؟ پیٹر کون؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ پیٹر میرا دلال، اس نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، دیر سے جاؤں گی تو مار مار کر لہو لہان کر دے گا۔ اوہ، میں پریشان ہو کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مگر تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم جا سکو۔ کیا تم پیٹر کو بتا نہیں سکتی کہ تم 2-3 دن کے لیے فارغ نہیں ہو؟ پیٹر کے نزدیک میں صرف ایک بزنس پروڈکٹ ہوں سر، وہ مجھے نوچنے کے پیسے لیتا ہے، اسے میری صحت سے کوئی سروکار نہیں۔ تو تم اس کو بتا دو کہ کل جس کے پاس تم تھی آج بھی وہیں ہو۔ یہ کام ایسے نہیں ہوتا سر، وہ میرے گاہک سے رات کے پیسے ایڈوانس میں لیتا ہے۔ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا۔ کتنے پیسے ہوتے ہیں ایک رات کے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ 25,000، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اگر میں اس کو جا کر 1 لاکھ دے دوں تو وہ اگلے 4 روز تمہیں تنگ تو نہیں کرے گا۔ آپ دیں گے پیسے؟ اینی نے ششدر ہو کر پوچھا۔ آپ کیوں دیں گے پیسے؟ دیکھو بیٹے، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا۔
پہلے تو وہ نہیں مانی، مگر پھر میرے بےحد اصرار کرنے پر پیٹر کو فون کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پیٹر کون تھا، کیسا دکھتا تھا، کہانی کی طوالت کے پیش نظر میں ان سب باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ قصہ مختصر، اینی کے فون کرنے پر پیٹر میرے فلیٹ پر آیا، میرا اور فلیٹ کا جائزہ لیا، ایک خبیث مسکراہٹ سے مجھے نوازا اور نوٹوں کی گڈی لے کر یہ جا وہ جا۔ اگلے دن میری آنکھ اینی کے جگانے پر کھلی۔ اٹھے سر، جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، میں نے ناشتہ تقریباً بنا ہی لیا ہے۔ نتاشا کے چلے جانے کے بعد اس دن پہلی دفعہ مجھے ناشتے کا بہت مزہ آیا۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اینی نے ابھی تک وہی جینز کی پتلون اور سیاہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اینی، تم الماری سے نتاشا کے کوئی کپڑے نکال کر پہن لو، بے تحاشا کپڑے پڑے ہیں، تمہیں کوئی نہ کوئی پورا ضرور آ جائے گا۔ سچ میں سر، میں پہن لوں نتاشا کے کپڑے؟ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ اس نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور پہن لو، مجھے بھلا کیوں برا لگے گا؟ اینی نتاشا کے کپڑوں میں سے ایک گرے رنگ کی جینز اور کھلی سی آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ پہن کر آئی تو کچھ لمحے کے لیے مجھے یوں لگا کہ نتاشا پھر سے میرے سامنے آ گئی ہو۔ میری آنکھوں میں نمی امٹتے دیکھ کر اینی تھوڑی پریشان ہو گئی۔ سوری سر، کوئی بات نہیں، مجھے میری بیٹی یاد آ گئی، بالکل تمہاری جتنی تھی، جب وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں نے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کیا ہوا تھا سر؟ وہ آپ سے ناراض کیوں ہوئی؟ اینی نے کارپیٹ پر بیٹھ کر گھٹنوں پر تھوڑی رکھ کر پوچھا۔ نتاشا میری اکلوتی بیٹی تھی اور بیوی کی وفات کے بعد میرا واحد اثاثہ۔ میں نے کھڑکی سے باہر سمندر کی مچلتی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا، کم از کم مجھے تو یہی لگتا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کسی تیسرے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن زندگی بڑی ظالم چیز ہے۔ اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور اپنے ساتھ پڑھنے والے ایک لڑکے وجدان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس کے لیے تو وجدان مشرق سے ابھرتا ہوا سورج تھا، لیکن مجھے پہلی ہی ملاقات میں لڑکے کی شخصیت اور کردار کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ باقی کسر معمولی سی پوچھ گچھ سے پوری ہو گئی۔ بہت شاطر لڑکا تھا، کئی لڑکیوں کو محبت کے جال میں الجھا کر برباد کر چکا تھا۔ نتاشا میں اس کی دلچسپی میری زمینوں کی وجہ سے تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے بعد نتاشا ہی میری جائیداد کی وارث تھی۔ میں نے نتاشا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی وقتی چاہت کو محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ باپ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک دن وجدان کے والدین اس کا رشتہ لے کر آ گئے۔ میں نے بے عزتی کرنا تو مناسب نہیں سمجھا، لیکن صاف صاف انکار کر دیا۔ نتاشا کو مجھ سے بے حد محبت تھی، لیکن جوان تھی اور بہت جذباتی بھی۔ پہلے تو مجھے منانے کی کوشش کی، مگر میرے صاف صاف انکار پر اگلے ہی دن مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے ایک لمحے کو بھی بوڑھے باپ کی محبت کا خیال نہیں کیا۔ لیکن خیر، اب میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے انکار نہ کیا ہوتا تو آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی۔ آپ غم نہ کریں سر، وہ ایک دن ضرور واپس آ جائے گی۔ اینی نے مجھے ایک پانی کا گلاس لا کر دیا۔ کاش ایسا ہو سکتا، میں نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ خیر، اب تمہاری باری، تم بتاؤ تم کال گرل کیسے بنی؟ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ میں لاہور کے رہنے والے ایک غریب رکشے والے کی بیٹی تھی سر۔ اینی نے کارپیٹ پر اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ میرا باپ ٹھیکے پر رکشہ چلاتا تھا اور میری ماں محلے والوں کے کپڑے سیتی تھی۔ کچھ نہ کچھ گزر بسر ہو ہی جاتی تھی۔ پھر میرا باپ بری صحبت میں پڑ گیا اور نشے کا عادی ہو گیا۔ ماں کے سلے کپڑوں سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ غریبوں کا محلہ تھا، سلائی والے کپڑے بھی بہت کم ہوتے تھے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، لہٰذا فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ کئی دفعہ تو میرا باپ نشہ ٹوٹنے پر میری ماں کو اتنا مارتا کہ بیچاری بستر پر پڑ جاتی۔ پھر ایک دن میرے باپ نے نشے کے پیسے نہ ہونے پر میری ماں کو ایک ہیروئن فروش کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ پتہ نہیں اس دن میری کمزور ماں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اس نے رات کو پھل کاٹنے والی چھری اس ہیروئن فروش کے سینے میں اتار دی اور ہم 3 چھوٹی بہنوں کو لے کر گھر سے نکل آئی۔ چلتے چلتے ہم ایک نہر کے کنارے جا پہنچے۔ میری ماں نے ہم تینوں کے ہاتھ پیر ایک ہی رسی سے باندھے اور اسی رسی کا ایک سرا اپنی کمر سے باندھ لیا۔ میں عمر میں باقی دونوں بہنوں سے بڑی تھی، مجھے کچھ ماں کی نیت کا اندازہ ہو گیا۔ میں نے رو رو کر ماں کی منت کی، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن اس کے ارادے میں بہت طاقت تھی۔ اس نے ہمیں نہر میں دھکا دیا اور خود بھی کود پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صرف میں زندہ بچی تھی، ماں اور دونوں بہنیں ڈوب کر مر چکی تھیں۔ ماں کے مرنے کے بعد میں دوبارہ باپ کے ہتھے چڑھ گئی اور جلدی اس نے میرا بھی سودا کر دیا۔
آپ کو پتہ ہے سر، اس نے ڈبڈبائی نظروں سے میری طرف دیکھا، ایک 9 سال کی بچی کی عزت کی کیا قیمت لگائی گئی؟ صرف 2,000 روپے۔ پھر میں لڑکی نہیں رہی، تجارت کا مال بن گئی، ایک گاہک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا بکتی رہی۔ پھر ایک دن میں پیٹر کے ہاتھ لگ گئی۔ اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ میں چونکہ شکل و صورت کی اچھی تھی، میرا بہتر استعمال ہو سکتا تھا۔ اس نے میرے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا، انگریزی بولنا سکھایا، بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سکھایا۔ میں نے بھی دل لگا کر سب کچھ سیکھا اور ایک ہائی کلاس کال گرل بن گئی۔ تھوڑی دیر کمرے میں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ میرے ساتھ ایک ڈیل کریں گے سر؟ اینی نے پوچھا تو میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ ہمارے پاس 4 دن ہیں، ان 4 دنوں میں آپ میرے لیے ایک محبت کرنے والے باپ کی کمی پوری کریں اور میں آپ کی بیٹی کی کمی پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ گمشدہ رشتوں اور رشتوں کی محبت کی کمی ایسے پوری نہیں ہوتی اینی، لیکن خیر میں تیار ہوں۔ وہ 4 دن میرے لیے واقعی یادگار بن گئے۔ اس نے واقعی مجھ سے بیٹیوں کی طرح محبت کی، میرا بالکل ایسے خیال رکھا جیسے صرف نتاشا ہی رکھ سکتی تھی۔ میرے کپڑے نکال کر غور سے جائزہ لیا، پرانے کپڑے پھینک دیے، کچھ کے بٹن دوبارہ لگائے، میرے لیے کھانا باقاعدگی سے پکاتی رہی، میری کتابوں پر گرد پوش چڑھائے، یہاں تک کہ میرے پاؤں بھی دبائے۔ میں منع ہی کرتا رہ گیا لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ میں نے بھی پوری کوشش کی کہ اسے بتا سکوں کہ ایک شفیق باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ میں نے اسے بہت سیر کروائی، پورا کراچی لے کر گھوما، جو کہا کھلایا، جو کہا پلایا، یہاں تک کہ اس کی خاطر میں اس بڑھاپے میں کلفٹن کے فن لینڈ میں جھولوں پر بھی بیٹھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ 4 دنوں میں سے آخری دن تھا۔ ہم ڈیفنس کے ایک نئے تعمیر شدہ شاپنگ پلازا میں پھر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ کپڑے اور جوتے لے دوں، میری مرضی کے نہیں، تمہاری مرضی کے۔ میں نے اس سے کہا، نہیں سر، مجھے کپڑے یا جوتے نہیں چاہیے، آپ نے کچھ لے کر دینا ہے تو ایک گڑیا لے دیں، اس نے تقریباً ضد کرتے ہوئے کہا۔ گڑیا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، گڑیا کا کیا کرو گی تم؟ جب میں چھوٹی سی تھی نا سر، تو مجھے سنہرے بالوں والی گڑیا لینے کا بہت شوق تھا۔ اینی کی آنکھوں میں نہ آسودہ خواہشات کے چراغ جل پڑے۔ لیکن میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ میری ضد پوری کر سکیں۔ بس میری ماں کبھی کبھی پرانے کپڑوں کی کتروں سے ایک گڑیا سی دیتی تھی۔ وہ اصل گڑیا جیسی تو نہیں ہوتی تھی لیکن کچھ دیر کو میرا شوق دھیما ضرور پڑ جاتا تھا۔ بس آپ مجھے ایک اچھی سی گڑیا لے دیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر بالکل بچوں کی طرح ضد کی۔ میں انکار نہیں کر سکا۔ ہم نے بہت ڈھونڈ ڈھانٹ کر ایک کھلونوں کی دکان سے خوبصورت نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی گڑیا خریدی۔ اینی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی بچوں کی طرح اس گڑیا کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کچھ نہیں بولا، بس پیار سے اس کے گھنے بالوں سے ڈھکی گردن سہلاتا رہا۔ پھر مجھے بھی اپنی نتاشا کی یاد آ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں ڈھیروں آنسو امڈ آئے۔ سر، اینی نے مجھے روتے دیکھا تو پوچھنے لگی، نتاشا کہاں ہے؟ مجھے اس کا پتہ بتائیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اسے منا کر ضرور آپ کے پاس واپس لے آؤں گی۔ تم سمجھتی نہیں ہو اینی، نتاشا کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ کیوں سر، کیوں واپس نہیں آ سکتی؟ اس نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے پلازے کی پارکنگ سے باہر نکالی۔ وہ چپ چاپ مجھے گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھتی رہی۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں نے ڈیفنس کے قبرستان کے باہر گاڑی روکی اور اینی کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیچاری خاموشی سے میرے ساتھ چلتی رہی۔ چلتے چلتے ہم کالے ماربل سے ڈھکی مگر کتب کے بغیر 2 سادہ سی قبروں تک پہنچ گئے۔ یہ کن کی قبریں ہیں سر؟ اینی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ میری بیوی اور نتاشا کی قبریں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اینی نے بے چینی سے پوچھا۔ نتاشا مر گئی؟ مگر کیسے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وجدان کے گھر والوں کو انکار کرنے پر نتاشا مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، میں نے قبر کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس جب اگلے دن میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو ٹی وی لاؤنج میں نتاشا پنکھے سے لٹکی جھول رہی تھی۔ سر؟ اینی اس سے آگے کچھ نہیں بول سکی اور وہیں زمین پر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرے جسم میں جیسے صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ ہم دونوں بہت دیر وہیں ان 2 اکیلی قبروں کے پاس لٹے پٹے مسافروں کی طرح بیٹھے روتے رہے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو بہت رات ہو چکی تھی، لیکن ہم دونوں کا سونے کا دل نہیں تھا۔ میں نے وہیں ٹی وی لاؤنج میں آرام کرسی پر بیٹھ کر پائپ سلگا لیا اور اینی میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔
اینی، ایک بات کہوں؟ مانو گی؟ میں نے اپنے زانوں پر دھرا اس کا سر پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ جی سر، ضرور مانوں گی۔ اینی، تم یہیں میرے پاس رک جاؤ، میری نتاشا بن جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے گلو گیر لہجے میں اسے درخواست کی۔ نہیں سر، ایسے نہ کہیں پلیز، میں نتاشا بننے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے بار بار اپنی درخواست دہرائی، اس نے بار بار انکار کیا، پھر ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ پتہ نہیں وہیں بیٹھے بیٹھے کب نیند نے آن گھیرا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے دل کے ساتھ اٹھ کر نتاشا کے کمرے میں جھانکا۔ بستر پر کوئی سلوٹ نہیں تھی، بس سرہانے پر اینی کی گڑیا پڑی ہوئی تھی اور پائنتی کی طرف نتاشا کے وہ تمام کپڑے سلیقے سے تہہ کیے پڑے تھے جو اینی کے زیر استعمال رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے ایک پارسل ملا۔ میں نے کھولا تو اس میں 1,00,000 روپے تھے اور ساتھ ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، ایک محبت کرنے والی بیٹی کی طرف سے ایک شفیق باپ کے لیے، بہت شکریہ کے ساتھ۔ میں نے اینی کو بہت ڈھونڈا، لیکن جو ملنا نہ چاہ رہے ہوں وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ مگر اینی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے صبح اخبار کھولا تو آخری صفحے پر اینی کی تصویر تھی۔ اس کی تشدد زدہ لاش ڈیفنس کے ایک چوراہے کے پاس سے ملی تھی۔ پولیس نے معمول کی کارروائی مکمل کر کے لاش ایدھی والوں کی سپرد کر دی تھی۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ اینی کی لاش ایدھی والوں سے وصول کی۔ اس کے مردہ چہرے پر ویسی ہی معصومیت روشن تھی۔ قبر میں مٹی ڈالنے سے پہلے میں نے بغل میں دبائی سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والی گڑیا نکالی اور نیچے اتر کر اینی کے پہلو میں احتیاط کے ساتھ رکھ دی۔ خدا حافظ اینی، میں نے اس کے پھول سے وجود کو بھاری دل کے ساتھ الوداع کہا اور کفن کے اوپر سے ہی اس کی پیشانی چوم لی۔ وہاں ڈیفنس کے اس قبرستان میں اب بغیر کتبے کے 3 اکیلی قبریں تھیں۔